अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक स्पेशल और मैं हूं अली डार। आज का प्रोग्राम वाकई में बहुत स्पेशल है। वो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये इशू हर घर से जुड़ा है। जो आप लोग देख रहे हैं ये आपके साथ भी खुदा ना खास्ता ये वाक़या पेश आ सकता है, या आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं उनके साथ भी खुदा ना खास्ता ये चीज़ें रिपोर्ट हो सकती हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस जिनसी हरासानी के, हरासमेंट के, जिनसी ज़्यादती के रिपोर्ट हो रहे हैं। 6-6 माह की बच्चियाँ, 6-6 साल की बच्चियाँ, छोटे बच्चे, लड़के स्कूल्स में एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, विक्टिम बन रहे हैं, रेप विक्टिम्स बन रहे हैं। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे गली मोहल्ले के अंदर आपको अगवा कर लिया जाता है। शॉप्स में जाती हैं बच्चियाँ हमारी, वहाँ पर महफूज नहीं है। ये सोच क्या है, ये क्या माइंड है जहाँ पर छोटी बच्ची घर के अंदर मुलाजमत कर रही है, वो भी गलत। और उसके बाद उसका घर का जो मालिक है या घर का जो नौकर है वो उससे जिनसी ज़्यादती कर रहा है। ये तमाम तर चीज़ें किस जानिब जा रही हैं। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है हम उसके ऊपर बड़ा शोर मचाते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर वो मामला ठंडा होता है, कोई और केस हमारे सामने आ जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हमने इस सोच पर बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, इस सोच पर कि ये सोच क्यों पैदा होती है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है इस सोच को, या ख़त्म नहीं भी किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता, इसको डिस्कस करेंगे। इस पर हमारा कानून क्या कहता है, हम लॉयर से भी बात करेंगे कि कानूनदान इस पर क्या राय रखते हैं, किस तरह के लॉज होने चाहिए, कहाँ पर लूप होल्स हैं, कहाँ पर गैप्स हैं, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, इसको डिस्कस करेंगे। और इस पर एक बहुत ही अहम चीज़ जो कि मजहबी स्कॉलर बहुत बेहतर अंदाज में हमें समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस पर इस्लाम क्या कहता है, इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए और इनके इस ऐसे एक्ट्स की रीजंस क्या हैं, और चाइल्ड प्रोटेक्शन इस पर क्या काम कर रही है, जो चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं। तो इस एक बिगर इशू को हमने, इस सेंसिटिव इशू को हमने, इस इम्पॉर्टेंट इशू को हमने आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करना है। और चलते हैं, बात करते हैं तमाम तर एक्सपर्ट से और जानते हैं कि हमारे माशरे में ये गंदगी, ये गलाजत, ये जो वाक़यात हैं, ये किस तरह से हमने इसको कंट्रोल करना है। आए हमारे साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिस्मा एजाज, साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनसे हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकली क्या रीज़न है कि क्यों ये केसेस जो हैं, रेप केसेस जो हैं उसमें इजाफा हो रहा है, बच्चियों को रेप किया जा रहा है। छोटी छोटी चंद माह की बच्चियाँ, चंद साल के बच्चे हैं जिनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये क्या सोच है, ये क्यों पैदा होती है, और इस सोच को हमने ख़त्म कैसे करना है, इसकी रोकथाम के लिए बीइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट ये क्या रिकमेंड करती हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा, पहले तो ये क्लियर कीजिएगा कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके खेलने कूदने के दिन हैं, टॉयज से खेलने के, उनमें उनको शॉप्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, घरों के अंदर जो है वो हरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है, उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या समझती हैं आप, ये कौन लोग हैं, उनकी सोच क्या है? अली, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ऑब्वियसली, एंड अ वेरी क्रिटिकल टेक्निकल इशू विच इज़ प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी राइट नाउ। हम आजकल सोशल मीडिया खोलते हैं और हमारे पास ऊपर नीचे डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है वो आ रही होती हैं। कभी किसी जगह पे 3 साल के बच्चे की रेप हो रहा है, कहीं कहीं 7 साल के बच्चे का रेप हो रहा है। अभी रिसेंटली जैसे हमने देखा एक छोटी सी बच्ची जो है वो करियाने की दुकान पे जाती है और उसके साथ ये वाक़या हो गया। और अब ये चीज़ जो रेप केसेस हैं उनके साथ साथ एक चीज़ ऐड होने लगी है कि रेप करने के बाद जो विक्टिम है उसको कत्ल भी कर दिया जाता है। सो दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग सिचुएशन राइट नाउ। एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं इस पे अपना ओपिनियन दूं तो रेप करने वाला जो है, जिसको हम प्रेडिटर का वर्ड यूज़ करते हैं, वो आपकी फैमिली में भी हो सकता है, फैमिली के बाहर भी हो सकता है, और वो किसी भी एज ब्रैकेट से बिलोंग करने वाला पर्सन हो सकता है। रेप करने का ख़्याल अचानक नहीं आता। रेप करने वाला जो है उसका एक माइंडसेट है, उसका एक सोचने का तरीका है। वो हर वक्त विक्टिम की तलाश में रहता है कि कौन सा ऐसा बच्चा है या कौन सी ऐसी बच्ची है या लड़की है या लड़का है जिसको मैं अपने इस घिनौने फेल का निशाना बना सकता हूँ। और इसके पीछे जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो उनकी अपब्रिंगिंग, यानी उनकी परवरिश का वो तरीका है जो उन्होंने अपनी सारे बचपन से फेस किया होता है। अगर मैं रिसर्च के रेफरेंस से बात करूँ तो ज़्यादातर एब्यूज़र्स जो हैं उनका अपना बचपन जो है वो एब्यूज़िव गुजरा होता है। वो खुद भी कहीं न कहीं इस तरह के प्रॉब्लम्स को फ़ेस कर चुके होते हैं, इस तरह की तकलीफ़ उन्होंने गुज़ारी होती है, और अब ये चीज़ उनके अंदर उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन चुकी होती है। लेकिन इट इज़ नॉट ऑब्वियसली मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने परवरिश की बात की, हमारे यहाँ पे अगर जो कोई चीज़ या कोई फ़ेल गलत या बद फ़ेल किया जाता है तो उसकी रोकथाम नहीं की जाती, उसको एक
سوشل میڈیا پہ ایک ہائی لائٹ ملتی ہے، اس کے بارے میں چرچا ہوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد ایک نیا کیس آتا ہے اور سارا شفٹ جو ہے وہ دوسری چیز کی طرف چلا جاتا ہے. بہتر جو امپلیکیشنس ہیں اس چیز کے لیے یا اس کو روک تھام کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آبویسلی گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہونے چاہیے، لیکن اس سے پہلے سسٹم میں ہر پرسن جو موجود ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں آپ سے اس کی روک تھام کے حوالے سے چاہوں گا آپ ڈیٹیل ہمیں ایکسپلین کریں، لیکن کچھ چند سوالات بیسک ہیں جو میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں. ایک تو کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ سڈن تھاٹ نہیں ہے. اگر کسی کو ریپ کیا جا رہا ہے تو یہ سڈن تھاٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی مسلسل ایک پلاننگ چل رہی ہے کہ اس نے وکٹم ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ یہی لوگ ہیں یہی سوچ کے ساتھ اگر باہر کے ممالک میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ یہ واقعات ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا وہاں لا امپلیمنٹیشن اچھی ہے اس لیے؟ اس کی ریزن ایک تو کلچرل ڈفرینسز ہیں. ہمارے معاشرے میں بچپن سے ہی جو بچیاں ہیں ان کو زیادہ تر پروٹیکٹڈ ماحول میں رکھا جاتا ہے، گھر سے باہر نہیں جانا، یہاں اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا. اور بچے جو ہیں، لڑکے جو ہیں، ان پہ اس طرح سے جو نیگلیجنس ہے وہ زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. لاسٹ کویشچن یہاں پہ میری کاؤنسلنگ یہ کریں کہ میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں، سنے ہیں، آپ بھی مجھ سے بخوبی اسی سے اتفاق کریں گے میری اس بات سے کہ یہاں پر میرڈ لوگ جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بچیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی سائیکی ہے؟ یہ وہ سائیکی ہے جو موبائل فونز پہ، لیپ ٹاپ کی اسکرین سے، اکیلے میں بیٹھ کے سائٹس دیکھنے سے جو ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ دس از سم تھنگ وچ از ویری فیسینیٹنگ اینڈ اٹ از ویری پلیجریبل اینڈ انجوائیبل. ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی سائیکی میں یا کانشنس میں کیوروسٹی ڈالی ہے، اور کیوروسٹی کو ایکسپلور کرنے کا ایک جو موٹیویشن ہے وہ بھی ڈالی ہے. اور انفارچونیٹلی جب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں اور ایکسپوئر لیتے ہیں تو ایک نیگیٹو سائڈ آف آر سائیکی جو ہے، جو شیڈو سائڈ ہے، وہ ایوالو ہوتی ہے اور ہم اس کو پریکٹس کرنے کے لیے یا اس کو کیوروسٹی کے ساتھ ایکسپلور کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو میرڈ لوگ ہیں یا جو آبویسلی کسی طرح کی سیکجول ریلیشن شپس میں ہیں اور ان میں یہ کیسز نظر آتے ہیں تو وہ بیسکلی اپنی یہ جو ایک فالس فینٹیسیز ہوتی ہیں، ایک نان ایگزسٹنٹ قسم کی ریالٹی سے ایگزسٹنٹ ہو، وہ پلیجریبل فینٹیسیز ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس طرح کے اقدام کرتے ہیں. رائٹ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جتنی گفتگو کی ہے اس کے لیے ہمیں بڑے کوئک میئرز لینے چاہیے، گورنمنٹ لیول پہ لینے چاہیے، بہت ساری پالیسی اسٹارٹ کرنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں سارے کا سارا جو کام ہے نا وہ گورنمنٹ کا نہیں ہے. ایک ملک جو ہے وہ ہم سب نیشنل سٹیزن سے مل کے بنتا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس وقت بھی اب ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے انٹرویو کر رہے ہیں، وی شوڈ بی ویری آبزروینٹ اینڈ ویجیلنٹ. اف سم بڈی از سسپیشیس اراؤنڈ اس، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچہ یا بچی ٹارگیٹڈ ہونے کے خدشہ میں ہے یا کوئی ایسا پرسن ہے، تو وی شوڈ رپورٹ اور وی شوڈ ٹیک امیجیٹ میئر اباؤٹ دیٹ پرسن، بجائے اس کے کہ ہم آنکھیں پھیر کے اور بیک کر کے وہاں سے نکل جائیں اور اگلے دن ہمیں نیوز کے اوپر اس کی کوئی. اور آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر پیرنٹس بھی اس میں بہت لاپرواہی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو رات کو 10-11 بجے باہر بھیج رہے ہیں، سنسان گلی میں بھیج رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے. یہ محلے جو ہوتے ہیں نا ان میں یہ چیز ہے آبویسلی، جہاں پہ یہ کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. جنرلی ہماری سوسائٹی میں رات کے 9-10 بجے بچیوں کو باہر نہیں بھیجتے. کچھ ریشوز ایسی ہیں جو چھوٹے علاقے ہیں، جو ایسے ہیں جو اندرون سائٹ پہ ہیں، جہاں پہ سیکلوڈیڈ قسم کی انوائرمنٹ ہوتی ہے، قریب قریب گھر ہیں، تو ہم ٹرسٹ کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں کہ جی نیبرز ہیں، یہ دیکھ لے گا، وہ دیکھ لے گا. نیبرز میں سب یہ کہتے ہیں جی اپنی بچی اپنی بچی. تو یہ چیز جو ہے اس کا ناجائز فائدہ لوگ. اور سیڈلی ہوتے وہی لوگ ہیں جو آپ کے اپنے آس پاس ہوتے ہیں، کوئی ایسا اسٹرینج بندہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جس کو جانتا ہوگا. ریسرچ ونس آئی کنڈکٹیڈ اے ریسرچ 3 years بیک، اور اس میں جو سیکجول پریڈیٹرز تھے ان میں سے تقریباً 50% جو پریڈیٹرز تھے دے ور فاؤنڈ ٹو بی رپورٹڈ ان دا ہاؤس. اینی کزن، اینی کزن بردر، کوئی شاپ کیپر جو آپ کے ڈیلی بیسس پہ آ کے کوئی راشن وغیرہ گھر ڈلیور کرتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. اور ڈیفینیٹلی یہ صرف گورنمنٹ کی اس کے اوپر جو ہمیں اپروول نہیں چاہیے، گورنمنٹ کی ہمیں اس کے اوپر پالیسی نہیں چاہیے، ہمیں خود سے بھی اس کے اوپر انیشیٹ لینے ہیں اور خود سے ہمیں چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کس طرح سے اس کی روک تھام جو ہے وہ ممکن بنا سکیں. اس وقت جی میرے ساتھ موجود ہیں ملائکہ طارق صاحبہ، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ان سے بھی ان کی رائے جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جتنے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے، بڑی سینسٹیو نوعیت کے وہ کیسز ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یا شاید رپورٹ زیادہ ہو رہا ہے، دونوں طرح سے چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا سمجھتی ہیں آپ بینگ ایز اے سائیکالوجسٹ، اس کی کیا ریزن ہے؟ کیوں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو جنسی درنگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، گلی محلوں میں ان کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہے، جہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پر بھی، اور گھر میں محفوظ نہیں بہت ساری بچیاں. کیا سمجھتی ہیں آپ
اس کی ریزن کیا ہے ایسے واقعات کی؟ آج کل جو میں نے کیسز دیکھے ہیں بیسیکلی صرف گھر میں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بچی ہے، بڑی ہے، کسی بھی ایج کی. پہلے تو کہتے تھے نا کپڑوں کا مسئلہ ہے، مطلب ڈفرینٹ چیزوں کا ہم پرابلم نکال دیتے تھے. لیکن آج کل جو دیکھا گیا کوئی میٹر نہیں کر رہا کہ کیا ایج ہے بچی کی، کیا اس کا مطلب کہ آج کل تو مجھے لگتا ہے جینڈر بھی میٹر نہیں کر رہا جتنا زیادہ، کیونکہ میلس کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے ریپ کیسز ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے. اب میجر اگر ہم اس میں بات کریں تو جو نوٹس کی گئی ہے وجہ کہ ان آج کل ایکسیس بہت زیادہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بہت لوگوں کو دکھائی گئی ہیں. بچوں کے پاس ایسی ایسی چیزوں کے ایکسیس ہے جو شاید ہم اب تک نہیں دیکھ پاتے. سیکنڈ تھنگ لیک آف نالج. جب پیرنٹس کو پتہ چل گیا ہے کہ آج کل ساری چیزیں چل رہی ہیں، ایکسیس اتنا زیادہ ہے میڈیا کا، تو اپنے بچوں کو خود گائیڈ کریں، میلس کو بھی فیمیلس کو بھی. اگر کوئی ایسی چیز ان کے پاس موبائل فون ہے اس میں دیکھیں ریسٹرکشن لگائیں کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے، یہ چیز نہیں دیکھنی، اور اس ٹائم پہ دیکھنی ہے، اس ٹائم پہ نہیں دیکھنی ہے. آج کل بچوں کے پاس اپنے پرسنل فونز ہیں، ٹھیک ہے. پرسنل فون ہونے کی وجہ سے اب پیرنٹس کو نہیں پتہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چیزیں سیو کر رہے ہیں اور ان کو پریکٹس کر رہے ہیں. سیکنڈ جو تھی لیک آف ایجوکیشن. ایجوکیشن کا کی طرف بچوں کا بالکل دھیان نہیں رہا ہے. اسکولس میں بھی وہ پراپر چیزیں نہیں رہی کہ بچوں کو گائیڈ کیا جائے. جیسے آپ دیکھیں ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے ہمیں بہت مینرس سکھائے جاتے، چیزیں سکھائی جاتی تھی. فورتھ تھنگ جو یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو پراپرلی گائیڈ نہیں کرتے کہ کیا چیز صحیح ہے ان کے لیے، کیا غلط ہے. تو وہ دیکھ دیکھ کے دوستوں میں سیکھتے ہیں. وہ وہاں سے پیرنٹس جب خود گائیڈ نہیں کریں گے تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ غلط ذرائع سے سیکھیں گے، دوستوں سے، سوشل میڈیا سے. اب وہاں سے جو وہ چیز حاصل کرتے ہیں وہ اوبیسلی ان کو کسی غلط سائڈ پہ ہی لے کے جاتی ہے. تو پیرنٹس اگر پراپر ایجوکیشن دیں تو مجھے لگتا ہے یہ کیسز ختم ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں میجر وجہ جو دیکھی گئی ہے، ایک تو ایکسیس ہے، دوست ہیں، پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن کم ہے. پیرنٹس اپنی اپنی لائف میں بزی ہیں تو بچوں کو ٹائم ٹائم نہیں دے سکتے وہ زیادہ. لاسٹ تھنگ جو ایک میں مینشن کروں گی، بہت میجر ایشو ہے ڈرگ میں بھی. ایسا ہوتا ہے کہ ڈرگ اگر کوئی بچہ یوز کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی جو ڈیزائر ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. ڈرگ کیسز بہت بڑے ہیں، اس کے ساتھ یہ جو چیز بھی لنک کر رہی ہے، کیونکہ ڈرگ ابیوز میں آپ کو نہیں پتہ چلتا آپ کی کیا تھاٹس ہیں، کیا فیلنگس ہیں، کیا آپ فیل کر رہے ہیں ابھی، اور ابھی آپ کو کیا کرنا چاہیے یا نہیں. تو آپ ڈرگ ابیوز اگر کریں تب بھی آپ اس طرح کی نگیٹو چیزیں کر دیتے ہیں. مینلی اس میں جو بھی پالیسی بن رہی ہے، پلاننگ بن رہی ہے، وہ ہے تو اچھی، لیکن باہر کے ممالک میں شاید اس لیے اتنا کنٹرولڈ ہے. ہوتے ہیں کہ معاملات وہاں بھی ہوتے ہیں، ایسا کہ وہاں نہیں ہوتے، وہاں بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن کافی حد تک ایسی کچھ کنٹریز ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ بالکل وہاں پر ایسے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے. شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر قانون بہت سخت ہے، وہاں پر لا بہت اسٹرکٹ ہے، اور وہاں پر جو سزائیں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی ملتی ہیں، جس کی وجہ سے جو باقی لوگ ہیں وہ نصیحت لیتے ہیں، وہ وصیت لیتے ہیں، بھائی جان یہ اس بندے کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا انجام جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے. لوگوں کی بات وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو یہ اس کی ایک مین اس کی جو ہے وہ ریزن ہو. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ رانا انتظار، فارمر پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسیشن ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر ہے. اچھا، آپ پچھلے کچھ عرصے میں اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں کیسز چند ہی مہینوں کے اندر، پچھلے کچھ عرصے کے اندر سینکڑوں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں جنسی ہراسگی کے واقعات سامنے آئے ہیں، سیکشل وائلنس کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، ہراس کیا جا رہا ہے. بچیاں گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، جب ورک پلیس ہے وہاں پر منہ پہ ایسڈ پھینک دیے جاتے ہیں، شادی سے انکار پر قتل کر دیا جاتا ہے. گھر کی جو میڈز ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بہت ساری ویڈیوز گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اب گھر سے باہر نکلنا بھی جو ہے وہ محال ہو چکا ہے کہ آپ باہر جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے جس میں کوئی بائک پہ جا رہا ہے، آپ کو چھڑ کے بآسانی فرار ہو جاتا ہے. یہ واقعات ایک تو بتائیے گا کہ قانونی پہلو اگر اس کا ہم ڈسکس کریں تو کیا اس میں کہیں کوئی ایسی ویکنس ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات زیادہ ہو رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو زیادہ شے مل رہی ہے کہ جی قانون شاید ہماری اس طرح سے پکڑ نہیں کرتا اور واقعات زیادہ انکریز ہو رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں ریزن کیا ہے اور کس طرح اس کو روک سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، ایک تو اس میں ملٹیپل ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واقعات ہو رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ قانون کیا ہے، تیسرا یہ ہے قانون کی امپلیمنٹیشن کیا ہے، اینڈ جو اس کی لاسٹ چیز ہے واٹ از آئیڈیلسٹک ون، کیا ہونا چاہیے. تو اگر ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں تو یہ تو ورلڈ وائڈ ایشو ہے. آپ امریکہ سے لے کے انڈیا یا کہیں اور کریں تو ان کے جو وہ پاکستان سے زیادہ ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی چیز کی اجازت دے دی جائے. پاکستان میں بھی جو یہ معاملات ہو رہے ہیں اس کے لیے قانون تو حد موجود ہے. پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے متعلق قانون موجود نہیں ہے. ہر چیز کے متعلق قانون موجود ہے اور بہترین قانون موجود ہے. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز قانون کا موجود ہونا، یا کمبل کے میں تو اسی سے خلاف ہوں کہ قانون میں زیادہ سختی ہو، مگر جو سزا یا اس کے لیے موجود ہے. ایک تو جب مجرم یا ملزم کو جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے بچ جانا ہے، پھر وہ کرائم زیادہ کرتا ہے.
جب اس کو یہ پتہ ہو کہ میں اس کرائم سے نہیں بچ سکتا تو وہ پھر کرائم نہیں کرتا. تو اس کے لیے یہ ہے ایک تو ہماری جو پروسیکیوشن ہے پاکستان میں اس کو جو ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم سسٹم کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے بجائے کہ آپ ٹائم بینگ یا میک شفٹ ورکنگ پہ ہم چلے جائیں. تو آپ نے لانگ رن میں چیزوں کو جو ہے درست کرنا ہے. اس کے لیے بہتر حل صرف اور صرف یہ ہے کہ قانون کے لیے پروسیکیوشن کو بہتر کیا جائے, فورنزک کو بہتر کیا جائے, لوگوں میں ایجوکیٹ کیا جائے. اور خاص طور پہ جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, جو ہمارے جو بچے ہمارے چھوٹے ہیں ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ ان کو سکھانے کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمیں اس کے علاوہ پیرنٹس کو اور باقی جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو یہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ کوئی لے کے جا رہا ہے, آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کے متعلق ہمیں ایز سوسائٹی اس کو, یہاں یہ ہے کہ بچے ہمارے باہر جاتے ہیں تو کوشش کی جائے کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی اپنا گھر کا کوئی میل فرد یا سینئر ہمارا کوئی نہ کوئی موجود ہو تاکہ اس طرح کے واقعات کا تدارک جو ہے کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میکسیمم کیمراز جو آلریڈی بھی ہیں انہی کی وجہ سے وہ پکڑے جاتے ہیں یا معاملات, تو اس طرح کے معاملات کر کے آپ جو ہے ابھی بھی اس کی جو ہماری جو ضروری نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اتنی پنشمنٹ ہے جی اتنے بری ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ملزم نہیں ہے تو آپ نے ضرور اس کو پھانسی دینی ہے یا سزا دینی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس پہ سزا ہی ثابت نہیں ہو رہی, جج کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا. اگر آپ پروسیکیوشن میں پراپر وٹنسز نہیں ہیں آپ کے پاس, اسلام بھی آپ کو اس چیز کی تعلیم, فورینسک موجود نہیں ہے, کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے, کوئی اور کوریبوریٹو ایویڈنس موجود نہیں ہے, میڈیکل موجود نہیں ہے, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی کہ اس میں پھر پولیس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. پولیس, اسٹیٹ اینڈ پروسیکیوشن میجر رول ہے. میں کہتا ہوں کرمنل جو ہمارا لا ہے نا, اکیلا میں اس میں نہیں کہہ رہا, جتنا کرمنل لا ہے اس میں پروسیکیوشن کے اندر پولیس کو بھی آپ لے لیں, فورینزکس بھی لے لیں, وہ اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اور رائٹ سر. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل شاید ہائی لائٹ بہت واقعات ہو رہے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس بھی آ رہی ہے, بہت ساری کلپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں گھر کے باہر کوئی خاتون جا رہی ہے, کوئی بچی جا رہی ہے, تو اس کے ساتھ بلکہ بچے بھی جا رہے ہیں, لڑکے بھی جا رہے ہیں, چھوٹے بچے, ان کے ساتھ وہ ہراسمنٹ کے واقعات فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں, کلیئرلی ہو رہے ہیں. یہ ویڈیوز کتنی امپورٹنٹ ہے انویسٹیگیشن کے لیے, اور اس پر جو قانون ہے وہ کتنا اس کے لیے ہیلپ فل ہے یہ ویڈیوز؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسی ویڈیوز آتی ہیں اس کے بعد خبر یہ آتی ہے جی کہ نیفے میں پستول چل گیا, یا اس کے بعد جو ہے وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا, ایسے واقعات آتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو قانون اس پر کتنا ٹائم لیتا ہے اس کو پروسیڈ کرنے میں فردر؟ دیکھیں, کسی بھی کیس نے پروو ہونا ایویڈنس ہماری آئی وٹنس جو ہوتا ہے, کوئی بھی ہے کسی بھی چیز کو پروو کرنے کے لیے 2 وٹنس چاہیے, پھر ان پہ کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے. مگر آج کل ہے ماڈرن ڈیوائسز. آپ نے اچھا پوائنٹ جو ہے اس پہ بات کی ہے, وہ ہمارے فرینزک ہیں یا ماڈرن ڈیوائسز کا ہمارا 164C جو ہے ایویڈنس ایکٹ ہے, اس کے علاوہ دیگر لاز بھی ہمارے جو بن رہے ہیں. تو اس میں جو اب وہ ویڈیو ہے, اگر ہم کیس میں لے کے جائیں گے نا اس ویڈیو سے ایک تو ہیلپ مل جاتی ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو یا مدعی پارٹی کو ان تک پہنچنے میں. اس کے علاوہ اگر ہم اس ایویڈنس کو پھر اس کا فرینزک کروایا جاتا ہے. اب پورے پاکستان میں انفارچونیٹلی فرینزک لیب میرے خیال ایک ہی ہے جو ٹھوکر پہ, یا 2 ہوں گی میکسیمم. تو ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے, ان کا سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سویفٹ ورکنگ ہو. ٹھیک ہے, تاکہ فورینزک ٹیم میں پہنچ کے اس سے بھی کرائم میں آپ کو بڑی کم کرنے میں لوگ بھی بہت اچھے ہیں سوسائٹی میں, چیزیں پکڑ بھی لیتے ہیں یا ہونے بھی نہیں دیتے اوور آل. مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کرمنلز موجود ہوتے ہیں, اور کرمنلز کو اس طرح سے ہمیں ان کو سوسائٹی میں بات کرنے سے, اب دیکھیں نا اگر وہ اس کا تھا تو اس کو کسی نے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا, سرگودے والا واقعہ. تو سوسائٹی میں ابھی تک جب تک سوسائٹی میں آپ کسی چیز کو غلط کہتے رہیں گے نا تو اس چیز میں کرٹیلمنٹ ویسے ہی آتی رہے گی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اس وقت میرے ساتھ افتخار مبارک صاحب موجود ہیں, چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ ان کی NGO ہے بچوں کے حقوق کے لیے کیا کام کر رہے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ واقعات کیوں اتنے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں یا کیوں پیش آ رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزنس ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. یہ بتائیں کہ جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور ہنڈریڈز آف کیسز ہیں جو کہ اب تک پچھلے کچھ عرصے میں سامنے آ چکے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کیا اس کی ریزن ہے, اور کس طرح سے اس کی روک تھام ممکن ہے؟ جی بہت شکریہ. ایک تو یہ جو گزشتہ کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ تشویشناک واقعات کی ایک لہر جو ہے وہ ہمیں پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو نظر آئی. وہ کراچی میں بھی رپورٹ ہوئے, وہ سرگودا میں بھی رپورٹ ہوئے, وہ پشاور میں بھی رپورٹ ہوئے, لاہور میں بھی رپورٹ ہوئے, اور بھی دیگر علاقوں میں رپورٹ ہوئے. تو یہ ایک انتہائی تشویشناک پہلو ہے. ایسے واقعات میں جو ان بچوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں, جن کا تحفظ کا حق کمپرومائز ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ بچے اور ان کی فیملیاں جو ہیں وہ انصاف کی اس وقت سب سے بڑی
حقدار ہیں اور ہمیں تمام طرح ایسی کوششیں کرنی چاہیے جیسے ان بچوں کو انصاف دلوانے کے اندر جو ہے وہ ہمیں مدد مل سکے. اچھا، ایک تو چونکہ جب سے یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ سے ایک ڈسکشن جنریٹ ہو گئی ہے اس ایشو کے اراؤنڈ جس کو ہم چائلڈ سیکشول ابیوز کہتے ہیں. تاہم میں اگر آپ کے سامنے حقیقت کا ایک دوسرا پہلو رکھوں تو نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ کی اگر 2024 اور 2025 کی ان 2 سالوں کی رپورٹ کا اگر ہم جائزہ لیں تو قومی کمیشن برائے حقوق کے تفعال نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان 2 سالوں کے اندر ملک بھر سے 39,000 سے زائد جو ہیں وہ واقعات جو ہیں وہ چائلڈ سیکشول اوفینسز جو ہیں ان کے تحت جو ہیں وہ رجسٹرڈ کیے گئے ہیں. یعنی اگر ہم اس کو رفلی دیکھیں تو 50 سے زائد واقعات روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے مختلف علاقوں سے یعنی 4 صوبوں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے رپورٹ ہوئے ہیں. میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، یہ رپورٹ ہوئے واقعات ہیں، اس کے علاوہ جو ان رپورٹڈ ہیں وہ بھی ہیں. جی بالکل، وہ تو ہم اس کو شاید ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری جو جتنی بھی آرگیومنٹ بلٹ ہوگا وہ تو انہی پر ہوگا جو رپورٹ ہوگے. لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ساری فیملیز ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، اسٹگما کی وجہ سے، مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو انصاف کے حصول کے لیے وسائل بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. وہ اس طرح کے بہت سارے واقعات شاید رپورٹ بھی نہیں ہو پاتے ہوں گے. تاہم یہ ابھی جو میں نے 39,000 کا فگر آپ کے سامنے رکھا 2 سالوں کا، یہ وہ فگر ہے جو کہ پولیس کے پاس پہنچ گئے اور رپورٹ ہو گئے. تو 50 سے زائد واقعات پر ڈے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایشو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ڈیلی بنیادوں پر اگر 50 سے زائد بچے جو ہیں وہ سیکشول اوفینسز کے تحت ان کے واقعات اگر پولیس کے پاس رجسٹرڈ ہو رہے ہیں تو کیا اس کا سکیل اور سکوپ ہوگا اور کیا ہم کس تیاری کے ساتھ اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کے حوالے سے اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم کوئی باقاعدہ پریونشن ایسے پروگرامز لے کر آئیں؟ کیا ہم نے چائلڈ پروٹیکشن کو اپنے گورننس سسٹم کے اندر انٹیگریٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی کیس مینجمنٹ اور ریفرل سسٹم اسٹیبلش کیا ہے؟ کیا ہم نے جو پالیسیز بچوں کے حوالے سے بنائی ہیں ان پر مؤثر عمل درآمد کے لیے اور ان کے نفاذ کے لیے جو کوششیں درکار تھی کیا ہم نے وہ کوششیں اٹھائی ہیں؟ تو یہ وہ سارے سوال ہیں کہ جن کا اب ان تمام سٹیک ہولڈرز کو جواب بھی دینا پڑے گا جو بنیادی طور پر عوام کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے، آپ کی فائنڈنگ کیا کہتی ہے، کیسز میں اضافہ ہو کیوں رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے اس لفظ کو کہتا ہوں کہ شاید میڈیا کی اٹینشنز کی وجہ سے، شاید لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی زیادہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ اب کیسز جو پہلے شاید رپورٹ نہیں ہوتے تھے یا ان کی رپورٹنگ کم تھی اب شاید ان کی رپورٹنگ بڑھی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب شاید واقعات زیادہ ہونے لگ پڑے ہیں بلکہ شاید اب ان کی رپورٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہونے لگ پڑی ہے. شاید لوگ اب اپنے آپ کو زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ وہ پولیس کے پاس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس. کی بات کاٹ رہا ہوں میں، یہیں پہ میں کویشچن ایڈ کر لیتا ہوں. آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب شاید آگاہی زیادہ ہو رہی ہے، میڈیا سے بات زیادہ کر رہے ہیں، کیسز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے واقعات زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا سزائیں کم ہیں؟ کیا پولیس جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی؟ یا پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں نیگلیجنس شو کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ کوئی فرسٹریشن ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے معاشرے میں؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ اچھا دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہم پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں یا قوانین کو مزید سخت کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف آپ کے پروگرام دیکھنے والوں کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ آلریڈی ہمارے پاس بچوں پر جنسی تشدد کے حوالے سے بڑے سخت قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن ایک چیز جس کو سمجھنے کی ہے ہم سب کے لیے کہ قوانین کا اور پولیس کا رول تب سٹارٹ ہوتا ہے جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بدقسمت واقعہ ہو جاتا ہے. اصل میں جہاں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں، جہاں پر ہم مکمل اٹینشن اپنی فوکس نہیں کر سکے، جو نقطہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح کے پروگرامز انٹروڈیوس کروائے جاتے جس میں نمبر 1 والدین کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جاتا، ان کی سکلز کو امپروو کیا جاتا کہ وہ بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے اپنے بچوں کے ساتھ کلچرلی ریلیجسلی اپروپریٹ لینگویج میں کیسے بات کر سکتے ہیں. اساتذہ کرام کی کیپیسٹی بلڈنگ ایک مرحلہ وار طریقے سے اور سسٹمیٹیکلی کی جاتی، یعنی چائلڈ پروٹیکشن ہمارے ایجوکیشن کے اندر انٹیگریٹ ہو جاتا جس میں استاد جو ہیں وہ اسکولوں میں زیر تعلیم اپنے اسٹوڈنٹس کو، طلبہ و طالبات کو جو ہے وہ اپنی حفاظت کے بارے میں بتا رہے ہوتے. ہم اپنے ریلیجس لیڈرز کو آن بورڈ کرتے، اسٹرکچرلی آن بورڈ کرتے. جمعے کے خطبہ کے اندر، چرچ کی پریئر کے اندر جو ہے وہ ان موضوعات کے اوپر ہمارے مذہبی جو علماء کرام ہیں مختلف مکاتب فکر کے اور مختلف مذاہب کے، وہ ان کے اوپر اپنے سامنے موجود پبلک کو گائیڈ کر رہے ہوتے. ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے، ٹیلی ویژن چینلز ہیں، وہاں سے اس طرح کے پروگرامز نشر ہو رہے ہوتے کہ جن کے ذریعے والدین کو اور کمیونٹی کو اور پبلک ایٹ لارج کو ایجوکیٹ کیا جاتا. اچھا، کسی حد تک اویئرنیس کے اوپر ہم نے کام کیا
لیکن ایک جو اور نقطہ اویئرنیس دیتے وقت مسنگ رہ گیا کہ اویئرنیس دینا ہی صرف کافی نہیں تھا. اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے لیکن صرف اویئرنیس دینا کافی نہیں تھا. اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ سسٹمز کو اسٹرینتھن کرنا تھا, کچھ اس طرح کے میکینزمز بنانے تھے. مثال کے طور پہ اسکولوں کے اندر ہم نے چائلڈ سیف گارڈنگ کا ایک پورا نظام وضع کرنا تھا تاکہ اگر کسی تعلیمی ادارے کے اندر کوئی بچہ جو ہے وہ کسی طرح کے بھی تشدد کا, بدسلوکی کا یا استحصال کا اگر شکار ہو تو اسکول کا سسٹم اس بچے کو ڈیٹیکٹ کرے اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس بچے کی ایک مکمل ریہیبلیٹیشن کی جا سکے تاکہ جب بچے اسکولوں کے اندر آئیں تو اسکول ایک سیف پلیس کے طور پہ, ایک سیکیور پلیس کے طور پر بچوں کے لیے موجود ہو, اور بچے اگر کسی وجہ سے کسی بڑے کی کسی حرکت کی وجہ سے انکمفرٹیبل ہوتے تو وہ اپنے اسکول کے سیف گارڈنگ فوکل پوائنٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ فار ٹائم افتخار مبارک صاحب. اور ڈیفینیٹلی اس گیپ کو ہمیں فل کرنا ہوگا اور ان چیزوں میں جو کہ انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں اس پہ ہمیں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. کچھ اور اہم دیگر معاملات بھی ہیں اور کچھ اینگلز بھی ہیں اس سارے سینیریو کے, اس پہ بات کرتے ہیں ساتھ. ناظرین, بات ہم کر رہے تھے سیکشول وائلنس کے حوالے سے. جو کیسز ہم دیکھ رہے ہیں انتہائی شاکنگ وہ کیسز ہیں. معصوم بچے جن کا کسی مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں, ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں. دکان پر جاتے ہیں, وہاں پر ان کو ریپ کر دیا جاتا ہے بچوں کو, اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, ان کی جان ان سے چھین لی جاتی ہے. بہت سارے فیکٹرز, بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں جو جس کے بعد جاننے کے بعد ہماری روح کام جاتی ہے. لیکن پرابلم کہاں پہ ہے, کس طرح سے ہم نے اس کو روکنا ہے, یہ اصل سوال ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت مذہبی اسکالر موجود ہیں, علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ جو واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں یہ کیوں رپورٹ ہو رہے ہیں, یا کیوں ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں ہمارے. ایسے لوگوں کا کیا حل ہے, کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں, اس کی ریزن ایک تو کیا ہے, دوسرا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے, ان سے جانتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جو میں نے تمام تر باتیں کہیں اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس پر جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو سیکشول کرائمز ہیں ان کی ہسٹری بہت طویل ہے, یعنی ہزاروں سال سے یہ زمین کے اوپر جو ہے نا ان کے حوالے سے جو ہے نا مس کنڈکٹ اور ابیوز اور ریپ اور اس قسم کے کیسز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور مختلف انداز میں اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسلام نے بھی اس حوالے سے بڑی کمپریہنسو قسم کی تعلیمات دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں غیر شادی شدہ زانی کے لیے جو ہے 100 کروڑوں کی سزا کا جو ہے اعلان کیا ہے, اور اس بات کا اعلان ہوا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, کہ زانی اور زانیہ کو 100 کروڑوں کی سزا ملنی چاہیے, یہ ان کے کیے کی سزا ہے. اور اس حوالے سے جب ان کو سزا دی جا رہی ہے تو اس میں کسی قسم کی جو ہے نرمی یا لچک جو ہے تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے. اتنی کڑی سزائیں جو ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں, لیکن احادیث میں اس سے بھی کڑی سزاؤں کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر زانی جو ہے وہ شادی شدہ ہو, وہ ایسی کریمنل ایکٹیویٹی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا سٹون ٹو ڈیتھ جو ہے نا اس کے لیے سزا یہ مقرر کی گئی ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جس وقت سزا جو ہے وہ پبلکلی دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ایک کریمنل مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ اس سے بڑا بری طرح جو ہے نا افیکٹ ہوتا ہے, اور اس کے ذہن کے اندر اس طرح کے خدشات لاحق ہوتے ہیں اور اس کے دل میں یہ خیالات ابھرتے ہیں کہ اگر میں نے اس قسم کے کرائم کا ارتکاب کیا تو میرے ساتھ بھی وہی واقعہ رونما ہوگا جو فلاں فلاں شخص کے ساتھ رونما ہوا ہے. لیکن جب یہ بات سامنے آ جائے کہ بہت سے سیکشول مس کنڈکٹ کا ارتکاب کرنے والے لوگ, سیکشول ابیوز کرنے والے لوگ, یا ریپ کی کاروائیوں کے اندر یا گینگ ریپ کی کاروائیوں میں ملوث لوگ جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی راستہ دے دیا گیا یا راستہ مل گیا ہے, یا اپنے کسی بھی اعتبار سے جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا ان کے پاس سزا کا اطلاق نہیں ہو سکا, تو اس سے دیگر جو ہے نا وہ کرائم جو ہے نا ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ یہ سوچ کیا ہے. مثلاً ایک بچی جس کا کیس آپ کو معلوم ہوگا منتہا, وہ ایک شاپ پہ جاتی ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی بچی ہے, 6 سال کی بچی ہے. اب جس بندے نے بھی ریپ کیا اس پر انویسٹیگیشن چل رہی ہے, جس نے اس کو ریپ کیا اس کے بعد اس کو قتل کیا, اس کی سوچ کیا ہوگی؟ کیا وہ کسی بچپن میں کسی ایسے ٹراما سے گزرے, یا کچھ ایسا مٹیریل وہ دیکھتا تھا اپنے موبائل میں, یا اس کا ذہن گندا ہو چکا تھا, یا شادی کا نہ ہونا ریزن ہے, اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ کسی طرح پوری کرنی تھی اس نے یہ رستہ اپنایا. یہ لوگ کون ہیں؟ میں آپ کو چھوٹی بات بتاؤں, ایک بات تو طے شدہ بات ہے, اگر آپ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوتے جہاں پہ شہوانی گفتگو نہیں ہوتی یا آپ شہوانی مناظر کو نہیں دیکھتے, تو پھر اس بات کے بارے میں یہ بات سوچنا کہ بندہ ایسی ایکٹیویٹی کا مظاہرہ کرے گا جو بالکل کسی بھی اعتبار سے ہیومن یعنی نارمل جو سائیکی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی بھی طور کو جسٹیفائی نہ کر سکے, یعنی کوئی بندہ بھی اس کو قبول کرنے کا مادہ تیار نہیں ہو سکتا. میں بات سمجھتا ہوں یہ تب پہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب انسان کسی نہ کسی درجے میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو یا سنتا ہے جہاں یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں.
اگر آپ کے شہوانی جذبات کو انگیز کرنے والا کوئی راستہ پہ اختیار نہیں کرتے اور کسی آتی مجلس کا حصہ نہیں بنتے یا کوئی ایسا منظر نہیں دیکھتے، تو یہ بات کا پھر اس بات کے بارے میں سوچنا کہ یہ واقعات رونما ہو جائیں گے، یہ بات جو ہے نا بالکل جو ہے نا اس کے امکانات خود بہت جو ہے نا کم سے کم ہو جاتے ہیں. ایک ایسا بندہ جس نے نارمل زندگی گزاری ہو اور وہ نارملی ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے نا اپنی زندگی کو گزارتا ہو اور اس کی شادی ہو جاتی ہو، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس بات کے امکانات جو ہے نا بالکل کم ہو جاتے ہیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہو. اس لیے کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ نکاح نصف ایمان ہے، اور جب نصف ایمان جو ہو جائے تو باقی نصف ایمان کی جو ہے نا یہ نصف ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، تو باقی نصف ایمان کی تمہیں جو ہے نا اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے نا اپنا سارے کے سارے معاملات کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کے لیے جس کی نارمل زندگی گزر چکی ہے اور وہ نکاح کے بندھن میں بن چکا ہے، تو اس کے بعد اس چیز کے امکانات جو ہے نا بہت کم ہو جاتے ہیں کہ اس قسم کی معاملات میں انڈلج ہو. آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ چوری کرتے ہیں یا جو لوگ قتل کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا محرک ضرور جو ہوتا ہے جو ان کو وائلنس کے اوپر اکساتا ہے، چاہے وہ ان کے دوست ایسے ہوں جو قتل و غارت گری میں انڈلج ہوں، یا چاہے وہ ایسی فلم میں جیسے پروگرام دیکھتا ہو جن میں قتل و غارت گری کی بات آتی ہو، یا پیسے کی لالچ، کوئی بھی ایسا محرک ضرور ہوتا ہے جو اس کو اکساتا ہے. اگر اس محرک کو آپ درمیان سے نکال دیں تو پھر اس بات کے خود بخود امکانات جو ہے نا کم ہو جاتے ہیں کہ انسان جو ہے قتل و غارت گری کے اوپر مادہ تیار ہو جائے گا. عام بندہ جو ہوتا ہے وہ تو کئی مرتبہ جانوروں قتل کے اوپر بھی تھوڑا خوفزدہ ہو جاتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ پہ کوئی بیل ذبح ہو رہا ہوتا ہے یا اونٹ ذبح ہو رہا ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ لوگ اس کو کبھی بڑی گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یار کہیں جو ہے نا وہ تھوڑا اس کا افیکٹ لیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنگل کے جانوروں کے شکار کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بڑا ان کی ایک کیفیت جو ہے نا بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کام کو کر گزرتے ہیں، یعنی قتل و غارت گری کر بھی ان کو اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کئی ایسے لوگ سیریل کلر بھی ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی انسان کی سائیکی کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے کوئی ربط ضرور ہوتا ہے. اگر آپ اس ربط کو نہ رکھیں، اس ربط کو یعنی کہ اس کو اگر آپ ایلیمینیٹ کریں، تو اس بات کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں. اچھا، اگر ہم کمپیئر کریں ہمارے معاشرے کو باہر کے ممالک کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہاں پر ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہوں گے، سامنے بھی آتے ہوں گے، لیکن اس کی ریشو اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا وہاں پر جو قوانین ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہیں، بہت سخت ہیں، وہاں کے لوگ جانتے ہیں جی ہماری مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اگر ہم پکڑے گئے تو بڑی سخت سزائیں ہوں گی، اور یہاں پر جو ہے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم چھوٹ جائیں گے یا ہمیں شاید نہیں پکڑا جائے گا؟ اس کا دو فیکٹر میں آپ کو بتاؤں. ایک بات تو یہ کہ وہاں پہ قوانین کا تھارولی نفاذ تو موجود ہے، اور اس کے اندر مسلمان اور غیر مسلم دونوں ممالک شامل ہیں. سعودی عرب یا برطانیہ میں دونوں میں اس طرح کے واقعات اگر ہوں گے تو جو کرائم کرنے والا بندہ اس کے اسکیپ کرنے کے چانس جو ہے نا بہت کم ہوتے ہیں. تو کئی مرتبہ یہ بات کیوں مائنرس کی طرف کیوں لوگ چلے جاتے ہیں؟ مائنرس اس لیے چلے جاتے ہیں کہ بڑی عورت کے ساتھ یا ایک جوان لڑکی کے ساتھ جب یہ معاملات کیے جاتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے، اس کے مائنڈ جو سکنس کا شکار ہوتے ہیں ان کے دن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا یہ نکل جائے گی، اور ہمیں اس کے بدلے جو ہے نا وہ ہمیں اس چیز کی جو ہے نا اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہمیں کسی نہ کسی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جبکہ اس کے ان کے مقابلے کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بچے کے کیس کے اندر جو ہے نا پہلی بات تو یہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے معاملات کو جو ہے نا کہیں دوسرے کو بتانے کے معاملے کے اندر اس کے مقابلے میں کم قابل ہوگا. اور دوسری بات وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ عام طور پہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ عام طور پہ اس طرح کے ریپ کے بعد جو ہے نا مرڈر کا کیس جو ہے نا کثرت سے سامنے آتا ہے. وہ اس لیے کہ جب وہ اپنی جو ڈیزائر کو پورا کرنے کے بعد جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے اب کسی کا بھائی میری بات کوٹ کرے گا، تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے نا ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں قصور کے اندر ایک کیس جو ہے سندس کیس آپ کے سامنے آیا تھا. اسی طرح حجرہ شاہ مقیم کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے تھے. اس طرح کے واقعات کے اندر اکثر جگہ پہ جو ہے نا مرڈر جو ہوتا ہے نا اس کا حصہ ہوتا ہے اس واقعے کے بعد. یہی وجہ ہے کچھ عرصے کے پہلے قومی اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی تھی کہ بچوں کو ریپ کرنے کے بعد جو لوگ مرڈر کر دیتے ہیں ان کو سزائے موت دینی چاہیے. اور اس قرارداد کو تمام لوگوں نے اتفاق کیا تھا، اور اس کے اوپر ہم نے یہ بات دیکھا تھا کہ ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگوں نے بھی اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو ریمارکس نہیں دیا. بہت شکریہ علامہ صاحب کے وقت کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. جو باتیں ہم نے تمام تر گفتگو ہم نے کی ہے، اگر میں اس کو کوئکلی سمرائز کروں تو ایک تو بر وقت نکاح کا ہونا بہت ضروری ہے، اس پر سب اتفاق کرتے ہیں. غلط رستہ اپنانے سے بہتر ہے کہ آپ جو رستہ الاؤڈ ہے آپ اس رستے کے ذریعے اپنی ڈیزائرس کو، اپنی خواہشات کو پورا کریں. دوسرا، پیرنٹس کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. سوشلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کی، بچے کے اوپر نگرانی رکھنا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے. رات کے وقت اکیلا بھیج دینا، شام کے وقت اس کو کہیں بھی بے یار و مددگار چھوڑ دینا، وہ بھی درست نہیں ہے. لباس جو کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کوئی آپشن نہیں ہے، وہ مینڈیٹری ہے. آل دو اس کا رول ایک حد تک ضرور ہے، لیکن یہاں پر ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پر 3-4 سال کی بچیاں جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہی وہ لباس ہے جو باہر بھی جا کر پہنے آپ
تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہاں پر قوانین بہت سخت ہیں. تو ہماری گفتگو میں جو ایک معاملہ لا کا ہے, قوانین کا ہے, وہ انتہائی ضروری ہے کہ یہاں پر حیا کا پہلو یہاں پر اگر آپ سخت ترین سزائیں دیں گے, ان لوگوں کو مثال بنائیں گے, ان کو معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے اپنی درندگی کہیں بھی جا کر پوری کی تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا, ان کو کوئک جسٹس جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا, پھانسیاں ہوں گی یا ان کو عمر قید کی سزا ہوگی یا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کوڑوں کی سزا ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو صرف گورنمنٹ لیول پر نہیں بلکہ ہمیں اپنے لیول پر بھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے تمام تر صورتحال کو لوگوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.